बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास पारा 17 उसका आगाज हम इंशाल्लाह करने जा रहे हैं। सूरतुल अंबिया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक्तरबा लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिम मुअरिदून। सूरतुल अंबिया आया 1। अंबिया किराम अलैहिस्सलाम पर रहमतों का बयान मिलेगा आपको इस सूरा में, और स्पेशली इन दिस सूरा 17 अंबिया कराम पर अल्लाह की रहमतों और अनायात का बयान हुआ है। इवन आया नंबर 107 में क्या फरमाया गया है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं भेजा मगर तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर। आगाज करते हैं फ्रॉम आया 1 to 2। लोगों की बेहिसी का तज़किरा है इसमें कि लोगों के लिए जो यौम हिसाब है इंतहाई करीब है, लेकिन वो इसकी तैयारी से एराज बरत रही हैं। तो कुरान हकीम में अल्लाह की तरफ से इस हवाले से बार बार नए तरीके से याद दहानी करवाई जाती रही है, लेकिन फिर भी ये लोग संजीदा होने के लिए तैयार नहीं हैं। तो उनकी महरूमी और बदबख्ती का तज़किरा है इसमें। फिर आयात 3 से 5 तक देखिए कि मुशरिकीन ने कितनी ज्यादा अजियतें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचाई, और आगे से आपका बिहेवियर क्या था, सब्र व तहम्मुल वाला। तो मुशरिकीन मक्का की तरफ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताने का जिक्र है कि अगर कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान का और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाके करीमा से मुतासिर हो जाता, या तो वो कुरान सुनता उससे मुतासिर होता, या फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से, तो मुशरिकीन मक्का उसको वरगलाने की पूरी कोशिश किया करते थे। क्या उसे दलीलें पेश करते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरह के इंसान हैं, क्या तुम अपनी तरह के इंसान की पैरवी करोगे? पहला ये वो पॉइंट उठाते थे। दूसरा वो कहते थे कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है, किसी जादू के ज़ेरे असर मत आओ। ठीक है, वो उसे जादू साबित करते थे लोगों को। फिर तीसरा पॉइंट वो ये कहते थे कुरान के जितने भी जो टॉपिक्स हैं, इसके मज़ामीन हैं, इसका जो मवाद, इसका मटेरियल है, ये परेशान ख्यालात हैं एक तरह की। इस तरह से वो गुमराह करते थे लोगों को कह के। फिर इन द एंड वो हम बिल्कुल ही बाज नहीं आते थे, तो क्या कहते थे, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी नहीं है, माअज़ अल्लाह शायर हैं। और पांचवी बात जो वो उन लोगों को कहते थे, वो कहते थे कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं तो ऐसा मोजज़ा दिखाएं जैसे मोजज़े साबिका अंबिया कराम ने दिखाए। तो इन तमाम गुस्ताखियों के जवाब में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमाल का सब्र करते थे और इरशाद फरमाते थे कि तुम जो कुछ कह रहे हो मेरा रब उससे वाकिफ है। गोया अनकरीब अल्लाह ताला सच और झूठ का फैसला कर देगा। सच बोलने वाले अल्लाह के यहाँ सुरखरू हो जाएंगे और झूठ ने बोलने वालों को सिवाय रुसवाई के कुछ नहीं मिलेगा। अगली जो आयात है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने के लिए हैं, फ्रॉम 6 to 9। और उन्हें बताया गया कि माजी में भी बर्बाद होने वाली कौमों ने रसूल की जो दावत है उसके जवाब में यही रद्द अमल का जो है ना मुजाहिरा किया है जो आपके साथ हो रहा है। पहली बात यह कि बशरियत पर एतराज किया जाता है कि एक नबी बशर ही क्यों है, ठीक है। और सब पे यही एतराज किया जाता रहा कि रसूल बशर क्यों थे, और उनके भी बशरी तकाजे थे, मतलब जिंदा रहने के लिए वो भी खुराक का इस्तेमाल करते थे। फिर बिलाखिर वो भी दुनिया से चले गए, मौत वाक़या हो गई, और अलबत्ता उन्होंने तमाम बशरी कमजोरियों के बावजूद अल्लाह की बंदगी का हक अदा करके लोगों के लिए क्या है, नमूना बन गए वो। और अल्लाह ने उनकी मदद फरमाई और उन्हें ईमान लाने वालों को जो उनके साथ जो वो थे उनके साबित कदम रहने की वजह से कि जो वो मैसेज कन्वे कर रहे थे नबूवत का वो, और दूसरा ये कि जो उनके साथ उनकी सोहबत में आए ईमान लाने वाले उनको भी सुरखरू किया। अलबत्ता जो लोग गुस्ताखियां करते हैं उनको अल्लाह ताला ने तबाह बर्बाद कर दिया। फिर हमारा अपना जिक्र कुरान में मौजूद है। आया 10 देखिए, अल्लाह ताला इस रियलिटी को शो कर रहे हैं कि कुरान में हर इंसान का जिक्र मौजूद है। सुभान अल्लाह। दरअसल कुरान बार बार 3 तरह के किरदार या करेक्टरिस्टिक्स को शो करता है कि 3 तरह के करेक्टर्स हैं जो हर दौर में रहे हैं। एक वो लोग होते हैं जो हक का दिलो जान से साथ देने वाले होते हैं, दूसरे वो होते हैं जो हक की भरपूर मुखालफत करने वाले होते हैं,
اور تیسرے جو ہوتے ہیں وہ منافقت کا مظاہرہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو انسان جو ہے قرآن کی آئینہ میں اپنا طرز عمل دیکھ سکتا ہے، اپنا کردار دیکھ سکتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ ہم جو لائف گزار رہی ہیں آیا وہ قرآن کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ پھر جو اس میں بتایا گیا ہے کہ فیہ خبر ما بعدکم، اس قرآن میں تمہارے بعد کی خبریں بھی موجود ہیں۔ تو یہ اعجاز ہے قرآن کا کہ انسانوں کو تو اس نے شو کیا ہی ہے، اس کے بعد کی خبریں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے ساتھ ہمیں بتا دی ہیں کہ موجود ہیں۔ پھر 11 سے لے کے 15 تک عذاب کے وقت ظالم قوم کا حال کیا ہوا کرتا ہے اس کا منظر پورٹری کیا گیا ہے کہ جب ظالم قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے اس وقت وہ قوم عذاب سے بچنے کے لیے بھاگنے کی پوری کوشش کرتی ہے، لیکن اللہ فرار کے تمام راستے بند فرما دیتے ہیں۔ اب وہ اپنے ظالم ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے بہت فریادیں کرتی ہے، لیکن عذاب سامنے آنے کے بعد کسی قسم کی ریکویسٹ کرنا، منتیں سماجتیں کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو اب اس قوم کو اس طرح تباہ کر دیا جاتا ہے جیسے فصل جل کر راکھ ہو جاتی ہے۔ آیات 16 سے لے کر 18 تک ہے۔ کائنات کھیل تماشا نہیں ہے، یہاں حق و باطل کی کشمکش ہر وقت ہی چل رہی ہے۔ تو یہ جو گمراہ کن تصورات ہیں، جو کانسیپٹس لوگ اپنے مائنڈ میں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ خالق نے محض شغل کے لیے کائنات بنائی ہے، تو کائنات میں انسانوں اور جنات کی آزمائش جاری ہے، لمحہ بلمحہ ہر وقت ہو رہی ہے، اور یہ آزمائش حق و باطل کے درمیان ایک کشمکش کی سی صورتحال ہے، ایک کانفلکٹ سی ہے۔ جو لوگ بھی حق کے علمبردار ہیں وہ ایک طرف ہیں، اور کچھ باطل ہیں تو وہ اس کے جو ہیں وہ طرفدار ہیں، وہ ایک طرف ہیں۔ تو جب اہل حق ثابت قدم رہتے ہیں تو اللہ ان کی مدد بھی فرماتا ہے، البتہ باطل کا یہ انجام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سر کچل کر رکھ دیتے ہیں باطل کا۔ اسی طرح پھر آیا نمبر 19 سے لے کر 23 تک دیکھیے، آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے آسمانوں میں موجود فرشتوں کو معبود بنا لیا، کچھ نے زمین میں بسنے والی مخلوقات کو یہ درجہ دے دیا۔ یہ جو آیات ہیں، یہ جو اس میں 19 سے آنورڈ ہے، وہ یہی بتا رہی ہیں کہ یہ آیات ان دونوں گمراہیوں کی نفی کر رہی ہیں۔ دونوں ہی گمراہ ترین چیزیں ہیں، چاہے آسمان میں بسنے والے فرشتوں کو معبود بنایا جائے یا زمینی مخلوقات کو۔ زمین ہے یا آسمان ہے، ان دونوں میں اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، اللہ ہی معبود ہے۔ زمین و آسمان اللہ ہی کے اختیار میں ہیں، فرشتے ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہیں، اس کے سامنے اظہار عاجزی کرتے ہیں، اور جتنی بھی زمین کی بھی مخلوقات ہیں وہ اللہ کے سامنے لاچار اور بے بس ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ کے سامنے ہم سب اپنے کیے کے جواب دیں ہیں۔ اگر واقعی زمین و آسمان میں کوئی معبود ہوتے تو پھر جب ان میں اختلاف ہوتا تو ظاہری سی بات ہے وہ آپس میں لڑ پڑتے، ایک فساد برپا ہو جاتا۔ تو کائنات کا نظام بغیر کسی رکاوٹ اور انتشار کے جو چل رہا ہے تو وہ ان لوگوں کو یہ دلیل نہیں دیتا کہ اس پوری کائنات، اس پوری یونیورس کا جو رب ہے وہ واحد ایک ہی ہستی ہے، اس کی مرضی سے یہ سب کچھ جاری و ساری ہے، اور وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہستی ہے۔ پھر اگر آپ 24 اور 25 کا مین تھیم دیکھیں تو یہاں پر بھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر رسول نے توحید کی دعوت دی، اس کو انڈیکیٹ کیا گیا، اور کائنات اور انسان کے بارے میں ایک جیسے حقائق جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں۔ آگے فلاسفرز نے جو بھی دی ہیں باتیں، مشرکین نے کی ہیں، وہ سب غلط قسم کے عقائد ہیں، ان کو نیگیٹ کیا گیا ہے۔ پھر 26 to 29 فرشتوں کا اصل مقام بتایا گیا ہے۔ مشرکین مکہ زیادتی کرتے تھے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر ان کی پرستش کرتے تھے۔ ان آیات میں یہ ڈکلیئر کر دیا گیا کہ فرشتے اللہ کے اولاد نہیں ہیں، بلکہ اس کے عزت و شرف کے حامل بندے ہیں، اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ خاموش رہتے ہیں، اس کے کسی فیصلہ کے خلاف رائے تک نہیں دیتے، اللہ کے حکم کے مطابق ہی اپنے ساری ڈیوٹیز جو ہے وہ نبھا رہی ہیں، وہ اللہ کی اجازت ہی سے کسی کے حق میں شفاعت کرتے ہیں، اور
کسی نے اگر ان کو معبود ہونے کا کہہ دیا تو وہ غلط کر رہا ہے، وہ خود بھی ظلم کر رہا ہے اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا جو کہ اس طرح کی سوچ رکھتا ہے۔ پھر 30 سے لے کے 33 تک ہے، اللہ کی قدرتیں اور نعمتیں بتائی گئی ہیں۔ نمبر 1 پوائنٹ پہ کہ آسمان سے اللہ جو ہے وہ بارش برساتا ہے، بیش بہا نعمتیں ہیں۔ پہلی بات ہے کہ آسمان ہے جس سے اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، دوسرا یہ کہ زمین جو بارش کے پانی کو جذب کر کے طرح طرح کی نعمتیں اگاتی ہے، تیسری بات یہ کہ پانی جس پر مخلوقات کی زندگی کی ڈپینڈنسی ہے ساری۔ پھر نمبر 4 پہاڑ جن کے بوجھ کی وجہ سے زمین ایک توازن رکھتی ہے۔ آپ کے سامنے زمین جو ہے کتنی متوازن ہے، بیلنسڈ ہے، پہاڑ نہ ہو تو اس کے بیلنس کی کیا صورتحال ہو، اور کوئی بڑا سیارہ زمین کو اپنی طرف نہیں کھینچ سکتا۔ یہ ہے پہاڑوں کے ہونے کی افادیت۔ پھر پوائنٹ نمبر 5 یہ دیکھیں کہ زمین پر موجود جتنے بھی قدرتی راستے ہیں جن کے ذریعے ہم اپنی ڈیسٹینیشنز تک پہنچتے ہیں۔ دین پوائنٹ نمبر 6 ہے کہ آسمان اس اعتبار سے بھی ہمارے لیے بلیسنگ ہے کہ یہ اہل زمین کے لیے ایک بہت ہی پروٹیکٹڈ جو روف ہے، ایک محفوظ چھت ہے۔ پھر اگلا پوائنٹ نمبر 7 ہے کہ رات جو انسانوں کے آرام کے لیے اللہ نے دی ہے۔ دین پوائنٹ 8 دن جو انسانوں کی مختلف ایکٹیویٹیز کو انجام دینے کے لیے اللہ نے بنایا ہے۔ دین پوائنٹ 9 کہ سورج جس کی گردش انسانوں کے لیے کئی لحاظ سے بینیفیشل ہے، مثلا حرارت کا حصول ہے، فصلوں کا پکنا ہے، دن اور سالوں کا حساب ہے، ان سب یہ سورج کی گردش کے ارد گرد یہ ساری چیزیں جو ہیں گھوم رہی ہیں۔ پھر اگر آپ پوائنٹ نمبر 10 اگر دیکھیں تو چاند کی گردش کو انڈیکیٹ کیا گیا ہے کہ روشنی بھی دیتی ہے چاند کی گردش، دن مہینوں اور سالوں کا حساب بھی ہمیں طے کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ لیکن ان سب چیزوں کو اللہ نے عطا کر دیا، انسانوں کی میجورٹی کو دیکھیں کہ یہ ساری نعمتیں جب مل گئی ہیں تو استفادہ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں۔ کائنات کی ہر شے، آیت 33 کیا بتا رہی ہے؟ کائنات کی ہر شے اللہ کے حکم کے مطابق حرکت کر رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیں بھی اس پوائنٹ پہ رک کے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں بھی اپنی پسندیدہ ایکٹیویٹیز اور سرگرمیوں کے لیے متحرک ہونے کی پوری توفیق عطا فرما، آمین۔ اس کے بعد ہمارے پاس آیات 34 سے لے کے 35 تک ہے، موت و حیات کا سلسلہ یہاں بتایا گیا ہے کہ یہ انسانوں کی آزمائش کا ذریعہ کیا کیا ہے۔ اب مشرکین مکہ کا بتایا گیا کہ انہیں بہت خوش فہمی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد ان کی دعوت کا سلسلہ آگے نہ بڑھ سکے گا۔ ان کو اویئر کیا گیا، انہیں بتایا گیا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے جانا ہے تو مشرکین کو بھی بہرحال مرنا ہے، ہر جان کو بالآخر موت کا مزہ چکھنا ہے۔ دنیا میں کبھی نعمتوں کی فراوانی سے بندوں کے جو ہے نا شکر کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اور کبھی تکلیف سے صبر کے امتحان کو لیا جاتا ہے۔ دنیا ہے ہی دار الامتحان، جو بھی نتائج ہیں وہ آخرت میں نکلیں گے۔ یہ دار العمل ہے، دار ہوتا ہے گھر، عمل ہوتا ہے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو دنیا جو ہے وہ دار العمل ہے، اور دار الجزا آخرت ہے، جہاں پر ہمیں ہمارے کیے گئے تمام جو اعمال ہیں نا اس کا ہمیں رزلٹ ملنا ہے۔ تو اس روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیروکار عظیم کامیابی حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے، اور جہاں تک نافرمانوں کی بات ہے تو انہیں ابدی ناکامی ملے گی، وہ ذلت سے دو چار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچائے۔ پھر اگر آپ 36 سے لے کر 41 کو دیکھیں تو یہاں پر یہ تذکرہ ہے کہ مشرکین جو مکہ ہیں ان کی گستاخیاں ہوتی تھی ڈیفینیٹلی، پھر ان کا جو ہے جواب دیا گیا ہے کہ اللہ کی طرف سے مشرکین کے لیے وعید ہے۔ جب مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اپنے معبودوں کی نفی پر اظہار تعجب کرتے ہیں اور طنزیہ انداز سے پوچھتے ہیں کہ اگر ہم مجرم ہیں تو ہمیں ہمارے جرائم کی سزا کب ملے گی؟ اللہ نے جواب دیا کہ مشرکین جلدی نہ کریں، ان پر اللہ کا عذاب اچانک آئے گا اور ان کے ہوش اڑا دے گا، پھر نہ وہ اپنے چہروں کو عذاب سے بچا سکیں گے اور نہ ہی اپنی پشتوں کو۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی، تشفی دی گئی، دلجوئی کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی رسولوں کا ان کی قوموں نے مذاق اڑایا، پھر ان قوموں کو اسی عذاب نے گھیر لیا جسے وہ مذاق سمجھ رہے تھے۔ پھر اگلی جو آیات ہے ہمارے پاس 42 سے 44، اس میں انہیں دعوت غور و فکر دی گئی ہے مشرکین مکہ کو کہ ذرا سوچو کون ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری حفاظت کر سکتا ہے؟ کیا تمہارے معبود ایسا کر سکتے ہیں؟ اب تک صورتحال یہ ہے کہ تمہاری اطراف کے علاقوں میں جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دائرہ اثر بڑھ رہا ہے اور تمہارا دائرہ اثر کم ہو رہا ہے، کیا اب بھی تم غالب رہ سکو گے؟ ان سے پوچھا جا رہا ہے، ان کو غور و فکر کی دعوت کی دی جا رہی ہے۔ پھر آیات 45 سے لے کر 47 میں دیکھیں کہ بہت ہی عمدہ طریقے سے دل سوزی بھی کی گئی ہے، واض و نصیحت بھی دی گئی ہے۔ آیات ہمارے پاس 45 سے لے کر 47 ہے، دل سوزی کے ساتھ واض و نصیحت جو ہے اس میں کی گئی ہے۔ ان آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت دل سوزی کے ساتھ مشرکین مکہ کو خبردار کرنے کا ہمیں بیان ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ مشرکین کو آگاہ کر دیں کہ میں اللہ کی طرف سے وحی کی بنیاد پر تمہیں جو بھی بتا رہا ہوں حقائق ہیں یہ سارے، لیکن تم لوگوں پر میرے بیان کا اثر نہیں ہو رہا۔ اگر تمہیں دنیا میں فوری سزا دے دی جائے تو فریاد کرو گے کہ ہائے ہم ہی ظالم ہیں، البتہ آخرت میں اللہ تمہارے ہر عمل کا حساب لے کر رہے گا۔ اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر ہے تو اس کی بھی باز پرس ہوگی۔ اب سوچ لو اگر تم نے اپنی روش نہ بدلی تو اللہ کے سامنے تمہارا کیا حال ہوگا۔ پھر مزید آگے 48 سے لے کر 50 میں جو ہے یہ بتایا گیا ہے کہ وحی کس کے لیے افیکٹو ہوتی ہے، مفید کس کے لیے ہوتی ہے۔ یہ آیات اللہ کی کتابوں کے حوالے سے بیان کی جا رہی ہے۔ یہ آیات کہ اللہ نے اپنی کتاب تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو عطا کی۔ تورات میں اپنی اصل صورت میں حق و باطل میں فرق کا جو ہے وہ بیان ملے گا آپ کو، سیدھی راہ دکھانے کے لیے یہ ایک روشنی ہے، متقیوں کے لیے درد بری نصیحت ہے اس کے اندر۔ تو یہ متقی وہ لوگ ہیں بیسیکلی جو اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں اور آخرت میں جواب دہی کے احساس سے ہر وقت خوف زدہ بھی رہتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ کی کتابیں مفید یعنی ہدایت کا ذریعہ بنتی ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم نازل کیا جو بہت بڑی جو ہے برکتوں کا حامل ہے، لیکن مشرکین مکہ پر افسوس یہ کیا گیا کہ وہ اس عظیم نعمت کی ناقدری کر رہے ہیں اور انکار کر رہے ہیں۔ پھر اگر آپ 51 سے لے کر 50 جو ہے وہ 2 تک دیکھیں، بلکہ 56 تک ایک ہی ٹاپک کنٹینیو ہے کہ حقیقی رب کون ہے۔ ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے عطا کی جانے والی ہدایات ہیں۔ پھر اس کے مظاہر کا تذکرہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور قوم سے دریافت کیا کہ ان مورتیوں کی حقیقت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو 51 سے لے کر 56 تک وہ پوچھ رہے ہیں کہ ان مورتیوں کی حقیقت کیا ہے کہ جن کے سامنے تم سر جھکا کر بڑے ادب سے بیٹھے رہتے ہو۔ انہوں نے جواب دیا کہ عبادت کا یہ طریقہ ہم نے اپنے فور فادر سے سیکھا ہے، اپنے آباء و اجداد سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک تم بھی کھلی گمراہی کا شکار ہو اور یہی حال تمہارے آباء و اجداد کا تھا۔ قوم نے پوچھا اے ابراہیم علیہ السلام کیا آپ شغل کر رہے ہیں یا آپ واقعی میں سیریس ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ رب حقیقی اللہ ہے جس نے کائنات کی ہر شے کو وجود بخشا ہے اور اس کی ہر اعتبار سے نگرانی فرما رہا ہے۔ پھر اگر آپ دیکھیں 57 سے لے کر 67 پر تو یہاں پہ بت پرستوں پر ایک طرح سے اتمام حجت کی گئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر کے بت خانے میں داخل ہوئے، تمام بتوں کو توڑ دیا، البتہ بڑے بت کو سلامت رہنے دیا۔ جب قوم کے پنڈتوں نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ ہمارے معبودوں کا یہ حال کس نے کیا، آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ بڑا بت سلامت ہے اور اسی نے جو باقی بتوں کو توڑا ہوگا۔ جاؤ شکستہ بتوں سے پوچھ لو کہ ان کو اس حال سے دوچار کس نے کیا ہے۔ پنڈت اور پوری قوم کو اپنے معبودوں کی بے بسی اور لاچارگی کا احساس تو ہو ہی گیا، فیل تو کر ہی رہے تھے وہ، اب ان پر اتمام حجت بھی ہو گئی ہے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بت بول نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی زبانوں سے یہی سننا چاہتے تھے۔ جواب دیا کیا تم ان بتوں کو معبود مانتے ہو جو تمہیں کیا فائدہ دیں گے، یہ کس نقصان سے تمہیں بچائیں گے، بلکہ وہ تو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، وہ تو اپنی حفاظت پر قادر نہیں ہے
افسوس ہے تم پر بھی اور تمہارے باطل معبودوں پر بھی۔ پھر اگلی جو آیات ہیں وہ 68 سے لے کر جو ہمارے پاس ہیں وہ 71 تک ہیں کہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلستان بن گئی۔ ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی ہٹ درمی کا ذکر ہے۔ قوم پر پوری طرح سے یہ ڈکلیئر ہو گیا تھا کہ جن بتوں کی وہ پوجا کرتے ہیں وہ بے بس ہیں، بے اختیار ہیں، لاچار ہیں، پھر بھی مان کے دینے کے جو ہے نا نہیں تھے وہ۔ اس کے باوجود وہ اندھی تقلید کر رہے تھے، صرف اس لیے کہ جو ہے جی ان کی مذہبی چودراہٹ برقرار رہے اور باقی جو مفادات ان کو مل رہی ہیں، جو جاہلی عصبیت اختیار کی ہوئی تھی اسی پہ ڈٹے رہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ غصے میں آ کر انہوں نے ایک بہت بڑا الاؤ تیار کیا آگ کا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا۔ ان کی یہ سازش تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے ڈر جائیں گے، لرز جائیں گے، اور پھر جو قوم جو ہے نا باطل معبودوں کے سامنے، جو قوم جس کے ساتھ کر رہی ہے نا، شریک کر رہی ہے جن بتوں کو، ان کے آگے چکا دیں گے۔ یہی انہوں نے سوچ رہا، اپنی طرف سے انہوں نے یہی سوچ کے آگ کا الاؤ تیار کیا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا، اور ان کی یہ سازش تھی کہ ابراہیم علیہ السلام خوفزدہ ہو جائیں گے اور پھر سے قوم کے باطل معبودوں کے سامنے نا مجبور ہو کے سر جھکا دیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان کی محبت معبود حقیقی کی محبت کے سامنے قربان کر دی، سیکریفائز کر دی۔ اللہ نے اپنے اس عظیم بندے کی قربانی کو شرف قبولیت عطا کیا اور آگ کو حکم دیا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نہ صرف ٹھنڈی بلکہ سلامتی والی ہو جائے۔ آگ کیا کائنات کی ہر شے اللہ کے حکم کی پابند ہے، یہ ہم جانتے ہیں۔ آگ نے اللہ کی فرما برداری کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر گل و گلزار بن گئی، اور مشرکین کو ناکامی اور ذلت سے دوچار ہونا پڑا، اور اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو نہ صرف محفوظ رکھا بلکہ فلسطین کی مبارک سرزمین میں عمدہ ٹھکانہ عطا فرمایا۔ اور ہمارے لیے مورل لیسن یہ ہے کہ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ پھر آیات ہمارے پاس آگے جو ہیں وہ 72 اور 73۔ جو گمراہوں سے کٹتا ہے، ڈیفینیٹلی اگر ایک طرف سے کٹ رہا ہے دوسری طرف اللہ تعالیٰ اسے صالحین سے جوڑے گا، یہ اس کا لب لباب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کی خاص رحمت کا بیان ہے کہ وہ مشرک قوم سے علیحدہ ہوئے، اللہ نے انہیں نہ صرف فلسطین کی مبارک سرزمین میں بسایا، حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے، حضرت یعقوب علیہ السلام جیسا باسعادت پوتا عطا فرمایا۔ ان دونوں کو اللہ نے منصب امامت پر فائز فرمایا، انہیں نماز و زکوٰۃ کی ادائیگی اور دیگر افعال خیر کی مکمل تلقین اور توفیق عطا فرمائی۔ بلا شبہ وہ اللہ کے عبادت گزار بندوں میں سے تھے۔ دین آیا نمبر 74 and 75۔ اللہ کے انعامات حضرت لوط علیہ السلام پر ذکر کیے گئے ہیں کہ اللہ نے اپنے بندے حضرت لوط علیہ السلام کو علم و حکمت کی نعمتیں عطا فرمائی تھی، ان کے سامنے ان کی اس فاسق قوم کو ہلاک کیا تھا جو کہ ہوموسیکشوالٹی، ہم جنس پرستی کے جرم کی عادی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کے خلاف جو ہے ناپاک منصوبے رکھتی تھی ان کی قوم، اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی رحمت میں ڈانپ لیا کیونکہ وہ اللہ کے صالح بندوں میں سے تھے۔ پھر دین آیات ہمارے پاس جو ہیں وہ 76 to 77۔ حضرت نوح علیہ السلام پر اللہ کی رحمت بیان کی گئی ہے کہ انہوں نے 950 برس تک قوم کو حق کی دعوت دی تھی۔ قوم کی اکثریت فاسق تھی، ان فاسقین نے نہ صرف یہ کہ دعوت حق کو جھٹلایا تھا بلکہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو ہلاک کرنے کی کوشش بھی کی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے مدد کے لیے اللہ کو پکارا، اللہ نے ان کی مدد فرمائی، فاسق قوم کو ایک طوفان کے ذریعے غرق کیا، حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے اہل ایمان گھر والوں اور مومن ساتھیوں کو محفوظ رکھا۔ اب ہمارے پاس تذکرہ جو یہاں پہ آ رہا ہے بالکل نیا ہے، یہ 78 سے لے کر 82 تک ہے ہمارا یہ تذکرہ چلے گا، ٹھیک ہے جی۔ اس میں ذکر کس کا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کا اور سلیمان علیہ السلام پر، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کیا خاص عنایات تھی ان کا تذکرہ ہے۔ ان آیات میں حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے حاکم بنایا، عادلانہ شریعت دی اور شریعت کے مطابق فیصلہ کرنے کے لیے حکمت اور بصیرت بھی عطا فرمائی۔ ایک موقع پر ان دونوں کے سامنے دو فریق جو ہے نا باہمی تنازع کا فیصلہ کروانے کے لیے حاضر ہوئے۔ ان میں سے ایک فریق کی بکریاں دوسرے فریق کی پوری فصل کو چٹ کر گئی تھیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ دیا کہ پہلا فریق دوسرے فریق کے نقصان کا ازالہ کرے اور اپنی تمام بکریاں اس کے حوالے کر دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی رائے تھی کہ اس فیصلہ سے پہلے فریق مشکل میں پڑ جائے گا
اس فیصلہ سے پہلا فریق جو ہے وہ مشکل میں پڑ جائے گا۔ فیصلہ یوں کیا جائے کہ فی الحال بکریاں متاثرہ فریق کو دے دی جائیں تاکہ وہ ان کے دودھ سے استفادہ اور آمدنی حاصل کریں۔ پہلا فریق دوسرے فریق کی زمین پر کھیتی باڑی کرے، اور جب اس زمین پر فصل اتنی بڑی ہو جائے جتنی کہ بکریوں نے کھائی تھی تو اب زمین اس فصل کے ساتھ دوسرے فریق کو دے کر اس سے اپنی بکریاں واپس لے لے۔ یہ ایک طرح سے نو ڈاؤٹ یہ بہت زیادہ حکیمانہ اور جسٹس پہ بیسڈ جو تھا فیصلہ تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ کی مزید عنایات یہ ہوئیں کہ ان کی حمد کے ترانے سن کر پہاڑ اور اڑتے ہوئے پرندے وجد میں آ جاتے تھے اور ان کے ساتھ حمد باری تعالیٰ میں شریک ہو جاتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زرہیں اور جنگی لباس بنانے کی بھی کیپیسٹی دی تھی کہ دشمن کے وار سے کس طرح سے پروٹیکشن حاصل کی جا سکتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہواؤں اور جنات پر اتھارٹی دی تھی، باقاعدہ ہوا ان کے حکم کے مطلوبہ رخ پہ چلا کرتی تھی اور جنات ان کے حکم کے مطابق مختلف ایکٹیویٹیز جو ہے وہ سر انجام دیتے تھے۔ ان جنات کو سرکشی سے باز رکھنے کے لیے اللہ کی ان پر سخت نگرانی بھی تھی۔ تو یہ ساری جو ہیں بلیسنگ جو دی گئی حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو، اس کا ایک مختصر تذکرہ تھا۔ پھر آیات ہمارے پاس 83 اور 84 ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کے حوالے سے، اور ان کا صبر یہاں پہ مذکور ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام جو ہے ان پر بہت ساری تکالیف آئی تھیں، لیکن انہوں نے صبر کیا اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بیسیکلی یہاں پر نا صبر کو اپریشیٹ کیا گیا ہے اور انہیں عطا کیے جانے والے اجر کو بھی ایٹ دا سیم ٹائم ذکر کیا گیا ہے۔ وہ ایک تکلیف میں تھے، ان کی جو یہ تکلیف یا ڈیسیز تھی وہ سکن سے ریلیٹڈ، تو وہ تکلیف دہ جلد کی بیماری میں مبتلا ہو کر چلنے پھرنے سے بھی وہ نا ایک طرح سے معذور ہو گئے تھے۔ پھر ایک آفت کے نتیجے میں یہ ہوا کہ وہ اولاد سے بھی محروم ہو گئے۔ آخر کار انہوں نے اللہ کو پکارا، اللہ نے ان کی آزمائش ختم کی، انہیں صحت دی اور پہلے کے مقابلے میں دگنا اولاد کی نعمت جو ہے وہ عطا فرمائی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی ہر قسم کی آزمائش سے محفوظ رکھے، چاہے وہ بیماری والی آزمائش ہو صحت کے حوالے سے یا پھر وہ اولاد کی آزمائش ہو۔ اگر آزمائش آ ہی جائے کبھی خدا نہ خواستہ تو راضی بے رضائے رب رہنے کی اللہ تعالیٰ کیفیت عطا فرمائے، آمین۔ پھر اس کے بعد ہماری 85 اور 86 میں صبر کرنے والوں کی جو کوالٹیز ہیں ان کو صبر کرنے کے حوالے سے رحمت عطا کی جاتی ہے۔ اس میں جو بیسیکلی ذکر ہے جن انبیاء کا وہ 3 ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت ذوالکفل کا ذکر ہے کہ اللہ نے ان سب کے صالح کردار کی اپریسیشن کی ہے یہاں پر اور انہیں اپنی رحمت میں داخل کرنے کا اعلان فرمایا ہے۔ 87 سے لے کے 88 حضرت یونس علیہ السلام کی فریاد رسی کو دیکھا گیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کے شرک اور سرکشی پر ناراض تھے، انہوں نے اللہ کی واضح جو اجازت آنے سے پہلے ہی قوم کو چھوڑا۔ پیچھے ہم نے تذکرہ پڑھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر بہت جلدی میں چلے گئے تھے، پھر انہوں نے دیکھا پیچھے کے آؤٹ کم کیا نکلی کہ سامری نے کیا کیا۔ اب یہاں پر جو چیز انڈیکیٹ کی گئی ہے وہ حضرت یونس علیہ السلام کے حوالے سے ہے کہ اللہ کی طرف سے واضح جو پرمیشن جب آ گئی تھی تو آنے پر انہوں نے پہلے ہی قوم کو چھوڑا اور سمندر کے راستے ہجرت کا سفر اختیار کر لیا۔ اللہ نے اس عمل کو لغزش قرار دیا اور آزمائش کے طور پر ایک مچھلی کو آپ علیہ السلام کو نکل جانے کا حکم دیا۔ آپ علیہ السلام کو اپنی لغزش پر ندامت ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں میں رب کو پکارا اور اپنی لغزش کا اعتراف کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے تھا۔ اللہ نے ان کی فریاد سنی، لغزش کو معاف کیا اور انہیں مچھلی کے پیٹ سے آزاد کر دیا۔ یہ بہت ڈیٹیلڈ اور خوبصورت واقعہ ہے لیکن میں نے بہت مختصر آپ کے سامنے رکھا ہے۔ پھر آیات ہمارے پاس 89 سے 90 تک ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت کا اس میں تذکرہ ہے۔ ہم پہلے بھی آج کے پارہ نمبر 16 میں جب آغاز کیا تب بھی پڑھ کے آ چکے کہ حضرت زکریا علیہ السلام جو ہیں بڑھاپے کے عالم میں تھے جب ان کی زوجہ بھی بانجھ تھیں۔ اللہ سے انہوں نے ایسے بیٹے کا سوال کیا جو ان کے بعد ان کے مشن کا وارث ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زوجہ کو بھی ٹھیک فرمایا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں ایک سعادت مند بیٹا بھی عطا فرمایا۔ تو تمام انبیاء کرام
علیہم السلام نیکی کے کاموں میں سبقت کرتے تھے۔ مورل لیسن یہاں پہ یہ ہے، اللہ کو امید اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے۔ اور لاسٹ ٹائم بھی میں نے پچھلے پاروں میں یہ ذکر کیا تھا کہ الایمان کیا ہے۔ الرجا والخوف والی سچویشن ہے، الرجا مانا کہ آپ کو امید ہے، والخوف کہ آپ کو خوف ہے، اور ایک مومن جو ہے اللہ کے ساتھ بندہ ہی اس رشتے میں ہے کہ خوف اور ایمان کی درمیانی کیفیت میں ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ کو امید اور خوف سے پکارتے تھے، بڑی عاجزی اور انکساری سے اللہ کی بندگی کرتے تھے۔ جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انبیاء کرام علیہ السلام کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پھر آیات جو آپ کے سامنے 91 ہے، حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اعزاز یہاں پہ تذکرہ کیا گیا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام جو ہیں ان کے پاکیزہ جو کردار کو بتایا گیا کہ انہیں بغیر شوہر کے معجزانہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں اولاد کی نعمت عطا کی گئی، اور اس ولادت کی وجہ سے حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانی کے طور پر یاد رکھے جائیں گے۔ یہ نو ڈاؤٹ ایک ایسا امتیازی اعزاز ہے جو ان دو مبارک ہستیوں کو ہی عطا ہوا اور کسی کو نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس 92 سے لے کر 93 تک ہیں کہ تمام انبیاء کا پرپز آف لائف کیا تھا، بندگی رب کی بس۔ وہ جتنے بھی تھے انبیاء کرام علیہ السلام، ہم مقصد امت تھے، ان کا مقصد تھا کہ اللہ کو رب مان کر اس کی بندگی کرنا۔ تو ہم سب کو بھی اللہ کی بندگی کا راستہ اختیار کر کے انبیاء کی امت میں شامل ہونا چاہیے۔ بدقسمتی سے لوگوں نے بندگی رب کی چھوڑ کے نا اور راستے اختیار کر رہی ہیں۔ ہاں، ان قریب حاضر تو سب نے اللہ کے سامنے ہونا، تو اللہ سے دعا یہ ہے کہ جو انبیاء کرام کا راستہ تھا وہی فالو کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اچھے اعمال کرنے کا موقع دوبارہ نہیں ملے گا، یہ آیات 94 اور 95 میں تھیم نکلتا ہے، اور یہ آیات ہمیں بشارت دے رہی کہ جو شخص بھی ایمان اور اخلاص کے ساتھ اچھے اعمال کر رہا ہے اسے بھرپور ریوارڈ ملے گا، اس کی ہر نیکی محفوظ کی جا رہی ہے۔ البتہ جن بد نصیبوں نے غفلت کی زندگی گزار دی، اپنے گناہوں پر وہ شرمندہ بھی ہوں گے اور برباد بھی کر دیے گئے ہیں، انہیں دوبارہ دنیا میں آنے اور سابقہ گناہوں کی تلافی کا موقع نہیں ملے گا۔ ہر انسان کو دنیا میں ایک ہی بار آنے کا اور آخرت کی تیاری کا موقع ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک اعمال کر کے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ پھر جو ہے اگلی آیات 96 سے لے کر 97 تک، قیامت قریب آنے کی نشانی یاجوج ماجوج کی جلغار، وہی جو ہم کل سورۃ الکہف میں پڑھ کے آئے تھے کہ قیامت کی ایک نشانیوں میں سے یہ ہے کہ یاجوج ماجوج ہیں، ان کی یلغار ہوگی، وہ زمین کے بلند حصوں سے زیریں حصوں سے کی طرف نکل پڑیں گے۔ پھر کچھ ہی عرصہ بعد قیامت قائم ہوگی، تمام انسان دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ غفلت میں زندگی گزارنے والے اس روز سکتے کی کیفیت میں ہوں گے، ان کی آنکھیں پتھرا جائیں گی، وہ حسرت سے فریاد کریں گے کہ ہائے بدبختی، ہم نے اس روز کی تیاری سے غفلت برتی اور اپنے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا۔ ایسے ظلم کا مداوع جو ہے اب ممکن ہی نہیں۔ پھر وہ آگے 98 سے 100 تک ہے، معبودان باطل کا تذکرہ ہے، اور یہ آیات ہمیں بتا رہی ہیں کہ جہنم میں مشرکین کے ساتھ ان کے معبودان باطل بھی عذاب سے دوچار ہوں گے۔ معبودان باطل سے مراد دنیا دار قائدین، سردار اور مذہبی پیشوا ہیں جن کی احکام شریعت کے برخلاف پیروی کی گئی، یعنی کہ اس کے اکارڈنگ کی گئی تھی۔ اسی طرح جن لوگوں نے بتوں کی پوجا کی وہ بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے، اور یہ سب واقعی معبود ہوتے تو جہنم میں نہ جلتے۔ تو اہل جہنم کے نصیب میں چیخ پکار اور ایسی فریادیں ہوگی جن کا نتیجہ بھی برا ہی نکلے گا، مطلب کوئی نتیجہ ہی نہیں ہوگا ان کے پاس۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ 101 سے لے کر 103 تک نیک لوگوں کے لیے بشارتیں ہیں کہ نیک لوگ جہنم کی ہولناک آواز تو کیا اس کی آہٹ بھی نہ سنیں گے، وہ بڑی گھبراہٹ اور جو گناہ گاروں کے ہوش اڑا دے گی، ایسی وہ گھبراہٹ ہوگی نا جو گناہ گاروں کے ہوش اڑا دے گی، ان نیک لوگوں پر کوئی اثر نہ ڈال سکے گی۔ فرشتے ان سے ملیں گے اور بشارت دیں گے کہ وہ دن آ چکا ہے جس میں تمہیں نیکیوں کا بھرپور اجر عطا کیا جائے گا۔ پھر وہ خوش نصیب اپنی پسندیدہ نعمتیں حاصل کریں گے اور ہمیشہ ان سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے۔ پھر آیا 104، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کی بڑائی اور قدرت کا اندازہ لگانا ناممکن ہے۔ اللہ اتنا بڑا ہے کہ روز قیامت وسیع و عریض آسمان اللہ کے ہاتھ میں اس طرح سے لپٹا ہوگا جیسے کتابوں کے جو لپیٹے لگائے جاتے ہیں نا،
اس طرح سے تو اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ وہ تمام مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا جیسا کہ اس نے پہلی بار پیدا کیا تھا۔ اب ہر انسان کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ ہمیں روز قیامت کی رسوائی سے محفوظ فرمائے۔ پھر 105 اور 106 میں زمین کے وارث بالآخر نیک لوگ ہوں گے۔ یہ مینشن کیا گیا ہے کہ زمین کے وارث آخر کار نیک لوگ ہی بنیں گے، اور بشارت نیک لوگوں کے لیے انتہائی حوصلہ افزائی اور خوشکن ہونے کا باعث ہوتی ہے کہ وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ حضرت صوبان رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو لپیٹ دیا، بس میں اس کے تمام مشرق و مغرب میں نے دیکھ لیے، اور میری امت کی حکومت زمین پر وہاں تک پہنچ کے رہے گی جو میرے لیے لپیٹ دی گئی ہے۔ تو اس دنیا میں زمین کی وراثت تو انہی نیک لوگوں کو ملے گی جو غلبہ دین کی تکمیل کے وقت موجود ہوں گے۔ البتہ جنت کی سرزمین کے وارث تو تمام نیک لوگ ہی ہوں گے، اور اس نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ سورہ زمر 74 میں اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ کل شکر اللہ کے لیے ہے کہ جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کر دیا اور ہمیں وارث بنا دیا جنت کی زمین کا، کہ ہم اس میں جہاں چاہے رہیں، بس عمل کرنے والوں کا کیا عمدہ ریوارڈ ہے۔ پھر 107 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، یہ شو کیا گیا ہے کہ اگر ان پر صدقے دل سے ایمان لایا جائے اور پورے خلوص کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی جائے تو انفرادی طور پر ہر انسان ہر قسم کی بیجا رسومات سے بچ جائے گا، ہر قسم کی بدعات سے، ہر قسم کی تکلفات سے، بلا ضرورت اخراجات سے، اور خام خواہ کے ڈاؤٹ سے بچ کر ایک پرسکون زندگی جو ہے وہ گزار سکے گا۔ تو عالم برزخ میں ہر مسلمان قبر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کا شرف حاصل کرے گا، جس کی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطا کردہ شریعت کے مطابق ہوگی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لے گا، اور اس کے لیے قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی۔ پھر عالم آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت مومنوں کے لیے سب سے عظیم رحمت کا ذریعہ بن جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت صرف عالم انسانیت تک محدود نہیں ہے، بلکہ عالم جنات اور تمام مخلوقات تک پھیلی ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہے نا اس حقیقت کو واضح کرتی ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس بالکل آخری آیات ہیں 108 سے لے کر آخر تک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے شرک کے امکانات کا اس میں صدباب کیا گیا ہے۔ تو اس میں کیا گریٹنس شو کی گئی ہے؟ اس بات کا امکان تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے کہیں ایکسٹریم پہ نہ چلے جائیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدائی میں شریک کر دیں۔ تو ان میں اسی چیز کو ایلیمینیٹ کیا گیا ہے۔ اس میں ہمارے پاس 5 پوائنٹ اس میں سے نکلتے ہیں ان والی آیات سے جو آخری ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان فرما دیں کہ معبود حقیقی صرف اللہ ہے، اور تمام انسانوں کو اس کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ جو لوگ اللہ کی فرما برداری اختیار نہیں کریں گے ان پر عذاب آ کر رہے گا۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ عذاب کے قریب یا دور ہونے کے بارے میں اپنی لا علمی کا بیان کر کے اظہار عاجزی کر دیں۔ پھر تیسرے نمبر پر دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں کو آگاہ کر دیں صرف اللہ ہی ہر ظاہر اور چھپائی جانے والی بات کو جانتا ہے۔ اور چوتھی بات جو کی گئی وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ نافرمانوں کو بتا دیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ عذاب سے قبل کا وقت تمہارے لیے محض وقتی مہلت ہے یا پھر ایک آزمائش ہے، تاکہ شاید تم اپنے کیے پر نادم ہو کر اللہ کی فرمانبرداری کی راہ پر آ جاؤ۔ اور آخری بات اس میں جو کی گئی ہے وہ یہ کہ آخری آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ سے حق کے ساتھ فیصلہ کرنے کی التجا کر رہی ہیں، کہ وہ اتنے مجبور ہیں کہ وہ اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ سے حق کے ساتھ فیصلے کی جو ہے وہ التجا کر رہی ہیں، اور دوسری طرف کافروں کو آگاہ فرما رہی ہیں کہ تمہارے مکر و فریب کے مقابلے میں میرا اللہ جو ہے نا وہی مددگار ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی جو ایفرٹس ہیں ہمارے لیے ان کو سمجھنے، ان کے ساتھ محبت دل کی گہرائیوں سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ ہماری پرسنالٹیز جو ہماری شخصیات ہیں اس میں سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو
نکلے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہیں، خود ہم بھی فخر سے جینے والے ہوں کہ ہم دین اسلام کے پیروکار ہیں، اس دین کو ہم سر اٹھا کے اس دین کے ساتھ جئیں، یہ نہ ہو کہ ہم سر جھکا کے جئیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دل کی گہرائیوں سے اپنے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے لیے خالص کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، ہم اللہ سے راضی ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر کرے، آمین۔ پارہ نمبر 17، سورہ حج۔ سورہ حج وہ سورہ مبارکہ ہے جس کی کچھ آیات مکی دور کے آخر میں نازل ہوئیں، کچھ دوران سفر ہجرت اور کچھ مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں۔ تو گویا یہ برزخی سورہ مبارکہ ہے جو مکی و مدنی دور کے درمیان میں نازل ہوئی، اور اگر آیات کا انالیسس کیا جائے تو اس میں ایمان بالآخرت، حج اور قربانی، قتال فی سبیل اللہ کی اجازت اور اس کی حکمت بیان کی گئی ہے، مشرکین کے ساتھ جو بھی کشمکش ہے اس کا ذکر ہے، اور قرآن حکیم کی دعوت کا اسلوب دکھائی دیتا ہے۔ پہلی دو آیات اس میں قیامت کا ہولناک منظر جو ہے واضح کیا گیا ہے۔ اس ہولناک منظر کا نقشہ کھینچ رہی ہیں یہ دو آیات کہ جب قیامت واقعہ ہوگی اس وقت ایک بہت بڑا زلزلہ آئے گا، لوگوں پر شدید گھبراہٹ طاری ہوگی، مائیں دودھ پیتے بچوں کو چھوڑ کر بھاگ کھڑی ہوں گی، اور حمل والیاں اس قدر خوف میں مبتلا ہوں گی کہ حمل گرا دیں گی، اور لوگ جو ہیں اوورآل جو ان کی سچویشن ہوگی کہ وہ دہشت زدہ جیسے دیوانے ہوں ایسے محسوس کر رہے ہوں گے دہشت کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عذاب کی ان تمام صورتوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ اگر 3 سے 4 میں دیکھیں تو بغیر علم کے جو تعلیمات ہیں، دینی تعلیمات، ان پر آبجیکشن کا انجام بتایا گیا ہے کہ بعض لوگ اپنی بے عملی اور نفس پرستی کے لیے جواز کے طور پر اللہ تعالیٰ کی جو بھی عطا کردہ تعلیمات ہیں ان پر آبجیکشن کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں۔ تو یہ آیات ہماری گائیڈنس کر رہی ہیں، رہنمائی کر رہی ہیں کہ ایسے لوگ دراصل شیطان کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، اس چیز سے اجتناب کرو۔ پھر 5 سے لے کر 7 تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کیے جانے کے 2 ثبوت پرووائڈ کیے ہیں، اور ان آیات میں ایسے لوگوں کی گمراہی کا ازالہ کیا گیا ہے جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر یقین نہیں رکھتے، اور پھر وہاں پہ 2 ایگزامپلز کوٹ کی گئی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے تخلیق فرمایا، ان کے بعد ہر انسان کو نطفہ سے تخلیق کیا جاتا ہے، ماں کے وجود میں جو نطفہ ہے وہ جمع ہوا خون بنتا ہے، پھر ایک بوٹی کی صورت اختیار کرتا ہے، بعد ازاں جو آپ دیکھتے ہیں پھر اس بوٹی پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے نقش و نگار بناتے ہیں، جس بچہ کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تکمیل تک ماں کے بطن میں سلامت رکھتا ہے، پھر بچہ مکمل انسان کی صورت میں دنیا میں آتا ہے، اور رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ بچپن، لڑکپن اور جوانی کے مراحل سے گزرتا ہوا بڑھاپے کی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ کسی کو درمیان کے کسی مرحلہ پر ہی وفات دے دی جاتی ہے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں کس کو کتنی زندگی نصیب ہونی ہے۔ پھر اگلی اگزامپل جو کوٹ کی گئی وہ زمین کی کوٹ کی گئی کہ زمین بالکل ویران سی نظر آتی ہے، اللہ اس پر بارش برساتا ہے، زمین میں موجود بیج بظاہر بے جان محسوس ہوتے ہیں لیکن وہ اللہ کے حکم سے پھٹ جاتے ہیں، اور ان سے پھر طرح طرح کی ہمیں نباتات برآمد ہوتی ہیں۔ تو جو اللہ مٹی اور نطفہ سے مکمل انسان بنا سکتا ہے، اور مردہ زمین اور بے جان دانوں سے طرح طرح کی نباتات پیدا کر سکتا ہے، وہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ انسانوں کو دوبارہ زندہ کر سکے، اور دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں جس نے پہلے سے بنایا ہو۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ جو چاہے اللہ وہ کر سکتا ہے۔ پھر یہ 8 to 10 میں یہ واضح کیا گیا کہ یہ جو دینی تعلیمات پر اعتراضات کرنے والے ہیں ان کا بہت برا انجام ہوگا، اور انہیں باز آ جانا چاہیے کہ وہ ہر وقت آبجیکشنز میں لگے رہتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں بھون دینے والے عذاب کی سزا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر ظلم نہیں کرے گا بلکہ یہ ان کے اپنے سیاہ اعمال کا وبال ہوگا جو انہوں نے دنیا میں کیے ہوں گے۔ پھر 11 سے لے کر 13 تک منافقانہ طرز عمل کو واضح کیا گیا ہے کہ ایک نام نہاد مسلمان کے منافقانہ طرز عمل کی مذمت کی گئی ہے پوری طرح۔ وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے لیکن اپنے مال اور جان کو محفوظ رکھتے ہوئے، جہاں مال و جان کی قربانی کا معاملہ ہو
वहां वो अल्लाह की अताअत से कतरा जाता है। तो मुसलमानों में शामिल होने की वजह से दुनिया में काफिरों की हर तरह ख्वाहिश नहीं पूरी कर सकता वो। फिर आखिरत में ये जो जुज़वी अताअत है ये उसे अल्लाह के अजाब से दो चार करेगी। गोया वो ऐसा बदनसीब है, ऐसा अनफॉर्चुनेट बंदा है जिसे दुनिया में भी नुकसान रहा और आखिरत में भी। ऐसे ही लोग आखिरत में अदाब से बचने के लिए औलिया अल्लाह को अल्लाह के साथ शरीक करते हैं माअज़ल्लाह, ताकि उनकी शफाअत के जरिए आखिरत में दीन पर जुज़वी अमल की सजा से बच सके, लेकिन उनके ये शरीक उन्हें अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकेंगे। फिर बाअमल मोमिनों के लिए बिशारत दी गई है आया नंबर 14 में कि जो शख्स ईमान लाएगा और उसके साथ साथ अच्छे अमाल भी करेगा तो अल्लाह उसे जन्नत की लाजवाल नेमतें अता फरमाएगा। बेशक अल्लाह जो चाहे सो कर सकता है, दोबारा जिंदा भी करेगा, अमाल का हिसाब भी लेगा, नाफरमानों को पनिशमेंट भी देगा और जो ओबीडियंट हैं उनको रिवॉर्ड भी अता फरमाएगा। और अगली आयात 15 से 16 तक देखें तो यहाँ पर ये कहा गया है कि उम्मीद को न छोड़ो, कभी भी उम्मीद को न छोड़ो। तो ये उम्मीद की रस्सी थामे रखने की हदायत इन दो आयात में दी गई है कि अल्लाह के यहाँ अंधेरा नहीं है, देर जरूर है, अंधेर नहीं है। कैसी ही मुश्किलात का हुजूम हो जिंदगी में, अगर इंसान अल्लाह से मदद मांगता रहे और उससे अच्छी उम्मीद रखे तो ये इंसान के लिए सब्र इस्तकामत का बहुत बड़ा सहारा, बहुत बड़ी सपोर्ट होती है। तो अल्लाह की रहमत से मायूस होकर इंसान को बेसिकली कुछ भी हासिल नहीं होता, बल्कि वो अपने ही वो जो सोचे हुए उसने तफक्कुरात बनाए होते हैं, ख्यालात बनाए होते हैं गलत मलत, और उन्हीं के अंदर कंफ्यूज रह के मजीद अपनी जिंदगी में परेशानियों में इजाफा करता है। तो क्या करे कि जब भी कभी कोई मुश्किल आए रब को ही पुकारे और मायूस ना हो। फिर 17 आया जो है उसमें यह बताया गया है कि हक पर कौन है, फैसला डे ऑफ द जजमेंट होगा, लेकिन बता दिया गया कि हक पर कौन है। तो ये आयत उन 6 ग्रोहों का बेसिकली तज़किरा कर रही है जो नुज़ूल कुरान के वक्त मौजूद थे। उनमें मुसलमान भी थे, उनमें यहूदी और साबी, साबी वो होते हैं जो सितारा परस्त होते हैं, ईसाई, क्रिश्चियन, मजूसी वो जो आग की परस्तिश करते हैं, आतिश परस्त, और मुशरिकीन शामिल हैं। इन सब ग्रुप्स का यहाँ तज़किरा किया गया। इनमें से हर ग्रोह का क्लेम था कि वो हक पर है, तो उन्हें वाजिया कर दिया गया कि अल्लाह हर एक के तर्ज अमल को देख रहा है और रोज़े क़यामत फैसला कर देगा कि कौन हक पर है। फिर आयत नंबर 18 बहुत ही खूबसूरत आयत कि यूनिवर्स की हर शय अल्लाह सुब्हानहू व तआला को सजदा कर रही है। तो क्या बताया गया इस आयत में कि कायनात की हर शय, मसलन सूरज, चांद, सितारे, पहाड़, दरख्त, जमीन, जितनी भी मौजूद जुमला मखलूकात हैं और इंसानों की अक्सरियत, मेजोरिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स अल्लाह के सामने सजदा करती है। अलबत्ता इंसानों की एक बड़ी तादाद इससे महरूम है, इस सआदत को नहीं कर पा रही। तो फिर ऐसे लोग जलील हो रहे हैं, जिसे अल्लाह जलील कर दे उसे इज्जत देने वाला कोई नहीं। अल्लाह हमें दुनिया व आखिरत की रुसवाई से महफूज फरमाए और अपने साहब इज्जत बंदों में शामिल फरमाए इंशाअल्लाह। देन वी विल मूव टुवर्ड्स आया नंबर 19 टू 22। जहन्नम के अजाब का जो सीन है ना, इस कदर हौलनाक, उसको पोर्ट्रे किया गया है इन आयात में। पहले स्टेप पर यह कि अहले जहन्नम को आग का लिबास पहनाया जाएगा। दूसरी बात कि उनके सरों पर गर्म पानी अंडेला जाएगा, जैसे कि उनकी खालें और अंतड़ियां जो हैं वो पिघल जाएंगी। तीसरी बात यह कि उनके सरों पर लोहे के हथौड़े बरसाए जाएंगे। और चौथी बात ये कि वो जब भी जहन्नम से निकलने की कोशिश करेंगे, ठोकरें मारकर वापस जहन्नम में धकेल दिए जाएंगे और कहा जाएगा चखते रहो बूंद देने वाले अदाब का मजा। किस कदर बेबसी है। अल्लाह ताला ने दुनिया हमें दी हुई है दारुल अमल के तौर पे, यहाँ हम जो कर रहे हैं सब महफूज हो रहा है। अल्लाह ताला इस दुनिया में रहते हुए उस आखरत को रेनोवेट करने, डेकोरेट करने की तौफीक अता कर दे कि हमारे जो लम्हात हैं खाली लहव लाग में ना गुजरे। इंशाअल्लाह हम आखरत को सिक्योर कर लें, आखरत के एक एक लम्हे को सिक्योर कर लें इस दुनिया की बेस पर। तो इस दुनिया को जो है ना रायगा ना जाने दें।
میں اور آپ ہم اللہ سے مل کر یہ دعا مانگیں، اللہم اجرنا من النار، کہ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما، وہاں کی بے بسی سے محفوظ فرما، وہاں کے تو منظر کو ہم سوچ بھی لیں تو کانپ جاتے ہیں۔ جہنم کی آگ سے کسی کو اٹھا کر دنیا کی آگ میں اگر پھینکا جائے نا، مفہوم ہمیں ملتا ہے، تو وہ دنیا کی آگ میں گرنے کے بعد سکون محسوس کرے گا۔ وہ جو آگ ہے جہنم کی، وہ کس قدر گرم اور تپتی ہوئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ آیات 23 اور 24 میں گڈ نیوز دی گئی ہے، بشارت دی گئی ہے کہ جن کو دنیا میں پاکیزہ حکم یعنی کلمہ توحید اور اس ہستی کے راستے کی ہدایات دی گئی جس کی تعریف کائنات میں ہر لمحہ جاری و ساری ہے، ان خوش نصیبوں کو ایسے باغات عطا ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، ان کے لباس ریشم کے اور سامان جو ہے نا، سامان زینت سونے کے کنگنوں اور موتیوں کی صورت میں ہوگا۔ اللہ ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت اور جنت کی نعمتیں عطا فرمائے، آمین۔ پھر اگلی آیت جو ہے نمبر 25، حرم کی سرزمین پر مسجد کی طرح سب کا حق ہے۔ اس آیت میں سرزمین حرم کی گریٹنس جو ہے وہ شو کی گئی ہے، اور اس کے حوالے سے آداب کی پاسداری کے ایٹیکیٹس کیسے وہاں فالو کیے جائیں گے بتایا گیا کہ حرم کی سرزمین پر کسی کی ملکیت نہیں۔ یہ تمام مسلمانوں کے لیے بالکل اسی طرح ہے جیسے ایک مسجد ہوتی ہے۔ حرم کی سرزمین کو آمدنی کا ذریعہ بنانا حرام ہے۔ جو لوگ اس سرزمین کی طرف آنے والوں کے رکاوٹ بنتے ہیں یا اس سرزمین کے لیے طے شدہ آداب کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اس سرزمین کے آداب یہ ہیں کہ یہاں شرک نہ کیا جائے، یہاں کسی قسم کی مرڈرنگ نہ ہو، قتل و غارت گری نہ کی جائے، کسی شکار کو مارا یا بھگایا نہ جائے، اور پھر کچھ درختوں کی بات کی گئی کہ ان درختوں کے علاوہ دیگر درختوں کو کاٹا نہ جائے۔ پھر 26 سے لے کر 27 میں حج کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار اور اس کا جواب بتا دیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات میں خبر دی کہ حرم کی سرزمین کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آباد کیا گیا، اور انہیں حکم دیا گیا کہ اس سرزمین کو شرک کی گندگی سے پاک رکھنے کی کوشش کریں، مسجد حرام میں صفائی اور طہارت کا خاص اہتمام کریں کہ طواف کرنے والوں اور نماز ادا کرنے والوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے پوری طرح، لوگوں کو حج کی ادائیگی کے لیے پکاریں۔ اللہ ان کی جو پکار ہے وہ دنیا کے ہر کونے تک پہنچا دے گا، اور لوگ قیامت تک بہت ذوق و شوق سے حج کی ادائیگی کے لیے آتے رہیں گے۔ تو اللہ کی اس بشارت کا صادق ہونا ہر دور میں ثابت ہوتا آ رہا ہے۔ دنیا بھر سے لوگ مال اور وقت کا جتنا بھی مہنگا کیوں نہ ہو پیکیج یا صورتحال جیسی بھی کیوں نہ ہو، جتنی بھی مشقتیں ہی کیوں نہ ہوں، برداشت کرتے ہیں، اور ہر سال حج کے لیے بہت اہتمام کیا جاتا ہے اور لوگ آتے بھی رہتے ہیں۔ پھر 28 سے لے کر 29 تک حج کے ایٹیکیٹس، ارکان اور اس کی بلیسنگز کا ذکر ہے کہ حج کی برکات، آداب اور کچھ ارکان کی طرف گائیڈنس دلائی گئی ہے ہمیں کہ اجتماع حج کی وجہ سے کئی لوگوں کو بہت سارے بینیفٹس حاصل ہوتے ہیں، کچھ کو معاشی بینیفٹس ملتے ہیں۔ تو یہ ایک عالمگیر معاشرتی برادری کا اظہار ہوتا ہے ایک طرح سے۔ روحانی طور پر جو ایمان کے جذبات ہیں ان کو زیادہ تقویت ملتی ہے، عبادات کا جو اجر ہے وہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اس کا جو ثواب ہے اجر و ثواب زیادہ ملتا ہے۔ اسی موقع پر قربانی کی عبادت بھی مینشن کی گئی ہے، جس کے گوشت سے خود بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے، لیکن آداب میں سے ہے کہ ضرورت مندوں کو سب سے پہلے اس میں شریک کیا جائے۔ مطلب کہ قربانی دی تو جا رہی ہے، لیکن یہ نہیں کہ اس میں ضرورت مندوں کو اگنور کیا جائے۔ پہلی چیز یہ کہ یہ قربانی اللہ کے لیے ہو، دوسری جہاں عزیزوں و اقارب یا باقی لوگوں کو دینی وہاں ضرورت مندوں کو خاص الخاص یاد رکھا جائے۔ دیگر نظریں جو بھی پوری کی جائیں اس کے حوالے سے بھی اسی آیات میں رولنگز ملتی ہیں۔ احرام اتار کر غسل کیا جائے، پھر طواف زیارت کا جو ہے وہ رکن ادا کیا جائے، یہ سو اینڈ سو آن ساری ڈیٹیلز ریگارڈنگ حج ہیں۔ حج کا حاصل پھر 30 سے لے کے 31 میں بتا دیا گیا کہ ہر جو انسان ہے ہر قسم کے شرک اور اللہ کی نافرمانی سے اجتناب کرے، حلال جانوروں کو صرف اللہ کے نام پہ ذبح کرے، بت پرستی اور جھوٹ چھوڑ دے۔ سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک کیا جائے۔ تو شرک کرنے والا ایسا بد نصیب ہے کہ وہ توحید کے بلند مرتبے سے جب گرتا ہے تو خواہش نفس سے بہت دور کی پستی میں گرا دیتی ہے۔ تو پھر
पंडित हैं या दुनियादार पीर हैं या जंगली परिंदे हैं, उसके वसाइल को नोच नोच कर खा जाते हैं। ये जो जब एक इंसान अल्लाह को छोड़ के किसी और को शरीक बनाता है ना, तो जितने भी बाकी रिसोर्सेज हैं किसी ना किसी तरह तबाह होते ही चले जाते हैं। फिर आगे जो है 32 एंड 33 में ये मेंशन किया गया कि जो अल्लाह ताला की निशानियां हैं उनका एहतराम करना है, और जो शय इंसान के दिल में अल्लाह की मारिफत का शऊर पैदा करे, उसे कॉन्शियस कर दे, वो शाआइर अल्लाह में से है। तो इन आयत में बशारत दी गई कि जो लोग इनका एहतराम करते हैं वो वाकई दिल में तकवा और खौफ खुदा रखते हैं। और हज और उम्रा के लिए जाने वाले लोग हरम की तरफ कुर्बानी के लिए ले जाए जाने वाले जानवर, हरम की सरजमीन, हुर्मत वाले महीने, ये सब शाआइर अल्लाह में से हैं। इन सब का एहतराम लाजिम है। अलबत्ता दौरान सफर कुर्बानी के जानवरों पर सवारी की जा सकती है और उनके दूध से भी इस्तेफादा किया जा सकता है। या मजीद रूलिंग्स जो है बयान की गई हैं। फिर 34 और 35 में कुर्बानी की इबादत का हुक्म दिया गया है कि अल्लाह ने हर उम्मत के लिए कुर्बानी की इबादत तय फरमाई है। उसकी सूरत यह है कि हलाल जानवरों को अल्लाह की राह में और अल्लाह के नाम पर ही ज़िबा किया जाए। ये अल्लाह का हुक्म है और इस पर अमल करना, ख्वाह इसकी हिकमत हमें समझ आए या ना आए, करना है। ऐसे लोगों के लिए शानदार बदले की खुशखबरी है जो अल्लाह के हुक्म के सामने अपना सर तस्लीम खम कर दें, अल्लाह का जिक्र जहां कहीं सुने लरज जाएं, अल्लाह की राह में आने वाले हर मुश्किल को वो अच्छे तरीके से बर्दाश्त करें, नमाज कायम करें, अल्लाह की राह में माल खर्च करते रहें। अल्लाह हमें ऐसा ही किरदार अता फरमाए जैसा यहाँ पे मेंशन किया गया है। जहां तक बात है अकल परस्तों की, एक दूसरी ओपिनियन अब आ जाती है। वो क्या कहते हैं, कुर्बानी की इबादत बेसिकली रिसोर्सेज का ज़िया है। उन्हें ये सोचना चाहिए कि कुर्बानी की इबादत उस अजीम वाक़े की यादगार है जब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से अपने बेटे सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने पर तैयार हो गए। क्या अकली एतबार से अपने बेटे को ज़िबा करने को प्रेफर करना मुमकिन है? तो हकीकत यह है कि मेयार हमारी अकल नहीं, अल्लाह का हुक्म है। अहमियत अल्लाह के हुक्म की है, ना कि हमारी नाकिस अकल। फिर जो है आया नंबर 36 में ऊंट अल्लाह की कुदरत की निशानी है, इसे वाजिया किया गया है कि ऊंट का जिक्र अल्लाह की कुदरत की निशानी के तौर पर मेंशन किया गया कि इस जानवर से इंसान को कई तरह के बेनिफिट्स हासिल होते हैं। ये सहरा के सफर का बड़ा मुफीद जरिया है। कई रोज तक भूख और प्यास के साथ सफर करने की इसमें कैपेसिटी है। गर्मी की शिद्दत, तेज हवाएं, रेत के थपेड़े इस पर असरअंदाज नहीं होते। फिर इसका गोश्त ना सिर्फ खुराक का जरिया बल्कि कई बीमारियों के लिए शिफा है। इसकी हड्डियां भी बहुत सारे पर्पज के लिए यूज होती हैं। अल्लाह ने इस कदर बड़ी जिसामत रखने वाले इस जानवर के जो जिस्म को इंसानों के काबू में कर दिया है। ठीक है, इस जानवर को ज़िबा नहीं बल्कि नहर किया जाता है, तो कुर्बानी के बाद इसका गोश्त भी इस्तेमाल किया जाता है और फुकरा को भी देना चाहिए। इस नेमत के हवाले से हम पर भी लाजिम है कि हम अल्लाह सुब्हाना व तआला का शुक्र अदा करें। फिर कुर्बानी की रूह और उसका मकसद आया नंबर 37 में पोर्ट्रे किया गया है कि कुर्बानी की इबादत जो है वो रूह का तकवा है। ठीक है, यानी ये जज्बा कि इंसान अपनी ख्वाहिशात और जो भी उसके नफ्स की चीजें आड़े आती हैं उनको अल्लाह की मर्जी के सामने कुर्बान कर दे। फिर इस इबादत का मकसद क्या है कि अल्लाह की बड़ाई को जारियो सारी करने की पूरी कोशिश करना। जानवर तो हम जिबा करते हैं, जानवर जिबाह करते हुए तो हम कहते हैं अल्लाह अकबर, यानी अल्लाह सबसे बड़ा है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या वाकया ही में हमारी जिंदगी के जितने भी मामलात हैं उन सब में अल्लाह सबसे बड़ा है? क्या उसी की मर्जी और उसी का कानून हमारे घर, मुआशरे और पूरे मुल्क में नाफिज है? अगर नहीं तो कुर्बानी की इबादत हमें इस मकसद के लिए जिद्दोजहद कराने का फरीजा हर साल याद दिलाता। 38 से ऑनवर्ड जो है किताल फी सबिलिल्लाह की इजाजत और इसकी हिकमत को बयान किया गया। ये आयात सफर हिजरत के दौरान नाजुल हुई हैं। इन आयात में मुसलमानों को कुफार के खिलाफ जंग की अब इजाजत दे दी गई। इससे कबल मक्की दौर में मुसलमानों को क्या हुक्म था कि कुफार के जुल्म तशद्दुद के जवाब में हाथ ना उठाएं, और उनको मतलब ये किस लिए उनको कहा गया था कि हाथ ना उठाएं, ताकि उन्हें मुसलमानों को कुचलने का किसी तरह से भी कोई जवाब ना मिल सके। इस तरह ना सिर्फ मुसलमान अपनी अफरादी कुव्वत महफूज रखने में कामयाब हुए बल्कि जुल्म के मुकाबले में हुस्न अखलाक का मुजाहरा किया
اور ان میں سے بہت سے اصحاب خیر ان صفوں میں شامل ہو گئے۔ تو اب ایسے ظالموں کے خلاف جنہوں نے مسلمانوں پر ظلم کیا، ایک تو ظلم کیا، دوسری بات کیا ہوئی، ہجرت پر مجبور کیا، اب مسلمانوں کو ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اللہ مسلمانوں سے اپنی نصرت کا وعدہ فرما کر کامیابی کا یقین دلا رہا ہے کہ اگر ظالموں کو ظلم سے نہ روکا جائے تو پھر زمین میں فساد پھیلتا رہے گا اور اللہ کے ذکر کے مراکز بھی محفوظ نہیں رہ سکیں گے۔ تو ظلم کے خاتمہ کے بعد جب مسلمانوں کو زمین پر اقتدار ملے گا تو وہ نماز اور زکوٰۃ کا ایسا نظام قائم کر سکیں گے جس میں معاشرے میں اچھی اقدار کو فروغ ملے گا اور ہر برائی کا جو ہے وہ سدباب پھر ممکن ہو سکے گا۔ اگلی آیات کی طرف آپ آگے بڑھیں تو یہاں پر مسلمانوں کے لیے خوشخبری بھی ہے اور کافروں کو دھمکی بھی دی گئی ہے۔ مطلب قتال فی سبیل اللہ کی اجازت کے بعد تو مکہ مکرمہ میں تو ہاتھوں کو باندھ کے رکھنے کا حکم تھا نا ہجرت کے سفر کے دوران، تو قتال کی اجازت اب آ گئی کیونکہ مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوا تھا، اب ان کے ہاتھوں کو کھول دیا گیا ہے۔ ہجرت کے سفر کے دوران میں قتال کی اجازت اور ہجرت کے بعد جب سورۃ البقرہ کا نزول ہوا تو قتال کی فرضیت بھی پھر سامنے آ گئی۔ اور مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلمے کی سربلندی ہو۔ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نصرت اور فتح عطا فرمائے گا، اس کی خوشخبری یہاں پر بیان فرما دی گئی کہ ظلم کے خاتمے کے بعد جب ایمان والوں کو اقتدار ملے تو ان کو واضح ہونا چاہیے کہ انہوں نے 4 کام کرنے ہیں، اور یہ جو 4 کام ہیں جو صاحب اقتدار ہے، صاحب اختیار ہے، اس کی ذمہ داریوں میں شمار ہوتے ہیں۔ پہلی یہ چیز کہ نماز کا نظام قائم کرنا، دوسری بات ہے کہ زکوٰۃ کا نظام قائم کرنا، اور تیسری بات ہے نیکی کا حکم دینا، اور چوتھی بات ہے بدی سے روکنا۔ پھر آخر میں یہ بتا دیا گیا یہ سارے معاملات اللہ کی طرف ہی لوٹیں گے۔ یہ ہم اس کا خلاصہ دیکھ رہے ہیں آیات 39 سے 48 تک کا۔ تو جو آج اختیار والے ہیں اور ان فرائض کو انجام نہیں دے رہے، کل اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کو جواب دینا ہوگا۔ تو پھر یہ بھی بتا دیا گیا کہ کفار بیسیکلی کون ہیں، کہ وہ جن کی آنکھیں نہیں، جن کے دل اندھے ہیں، اور مراد یہ ہے کہ ان کا باطن اندھا ہو چکا، یہ روح کی آنکھوں سے نہیں دیکھتے، حق کو قبول نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت سے محروم کر دیا ہے۔ پھر آگے ہم بڑھتے ہیں، ہمارے پاس شیطان کی آمیزش کا ٹائٹل آگے ملتا ہے، اللہ کی طرف سے اصلاح کی آیات ہیں۔ آیات ہمارے پاس 49 سے لے کر 57 تک ہیں۔ یہاں پر بہت اہم نقطہ بیان ہوا ہے کہ ہر پیغمبر کی تمنا ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کے احکامات کا نفاذ ہو۔ ہر پیغمبر چاہتے ہیں کہ لوگ حق کو قبول کریں، لیکن جب انبیاء علیہ السلام محنت کرتے ہیں، سٹرگل کرتے ہیں، ایفرٹس کرتے ہیں، تو شیطان معاذ اللہ اس محنت کے اندر کچھ روڑے اٹکانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا تو کام ہے وہ آبسٹیکلز کریٹ کرے گا، ہرڈلز کریٹ کرے گا۔ تو اہل باطل کے دلوں کے اندر جو بھی جتنے بھی اہل باطل ہیں ان کے دلوں کے اندر وہ ڈالتا ہے وسوسے، لیکن اللہ اپنے فضل سے اہل باطل کی تو باتوں کو ناکام کرتا ہے، اور جو اہل حق ہوتے ہیں جن کے دل میں سچی طلب اور تڑپ ہوتی ہے، اللہ ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور جو انبیاء چاہتے ہیں کہ لوگ دعوت حق قبول کریں تو دعوت قبول کرنے کا معاملہ الحمدللہ جاری رہتا ہے، لیکن کن لوگوں کے لیے؟ جن کے باطن اندر کی سچی طلب اور تڑپ رکھتے ہوں، کس چیز کے لیے؟ ہدایت کے لیے۔ اور جن کے باطن جو ہیں دنیا پرستی کی محبت رکھتے ہیں اور وہ آخرت کے لیے فکر مند نہیں ہیں، شیطان ان پر اٹیک کرتا ہے اور یہ لوگ حق کی قبولیت سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ بہت ہی اہم پوائنٹ جو یہاں پہ نکلتا ہے وہ یہ بتا دیا گیا ہے کہ اگر زمین کے ایک حصے میں لوگ حق کا انکار کر رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ کسی اور حصے والوں کو حق کی توفیق عطا فرما دے گا۔ کبھی طائف والوں نے قبول نہیں کیا، مکے والوں نے قبول نہیں کیا، تو اللہ نے یثرب والوں کو قبولیت کی توفیق عطا فرما دی، اور پھر وہ کیا بنے؟ انصار مدینہ۔ پھر ہمارے پاس اگلی آیات آ جاتی ہیں 58 سے لے کر 64 تک۔ اس کا خلاصہ اور حاصل کلام یہ ہے کہ ہجرت کے بعد آزمائشیں آئیں گی۔ کیا بتایا گیا کہ اگر سفر ہجرت کے دوران کوئی شہید کیا گیا یا فوت ہو گیا، ہر صورت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں سے اس کو بہترین اجر ملے گا۔
عمدہ ٹھکانہ ملے گا، عمدہ رزق عطا ہوگا۔ البتہ یہ بھی بتا دیا گیا کہ ہجرت کے بعد بھی امتحانات ختم نہیں ہوں گے۔ ابھی تو نیا سلسلہ ہے نا امتحانات کا بھی اور آزمائشوں کا بھی، تو یہ آگے رکے گا نہیں، یہ چلتا جائے گا، امتحان بھی آئیں گے، آزمائش بھی آئیں گے، جنگوں کا سلسلہ بھی شروع ہوگا۔ ہاں ان میں کبھی فتح کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے، کبھی وقتی طور پہ شکست کا معاملہ بھی فیس کرنا پڑے گا، لیکن بالآخر جو ہے ہوگا کیا، آخری فتح اہل حق کی ہی ہوگی۔ اس پر ایک مومن کو کامل یقین رہنا چاہیے۔ پھر اگلا جو ہمارے پاس ہے آیات 65 سے لے کر 72 تک، اس کا جو حاصل کلام یہ ہے کہ اللہ کے احسانات، بندوں کی ناشکری، اس کو واضح کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے انعامات یہاں پر انسان کو گنوائے ہیں۔ سمندروں میں رواں دواں کشتیاں انسانوں کے فائدے کے لیے ہیں، آسمان جیسی مضبوط چھت اللہ نے بنائی، اسی طرح تمام انسانوں کو اللہ نے ہی پیدا کیا ہے، اللہ ہی ان کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، مگر بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے باوجود ناشکری کرتے ہیں اور اس کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اور بعض تو ایسے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا کلام پیش کیا جاتا ہے تو وہ مشتعل ہو جاتے ہیں اور ایمان والوں اور قرآن کی تلاوت کرنے والوں پر حملہ آور ہونے لگتے ہیں، اٹیکس کرنے لگتے ہیں۔ تو کیا بتایا گیا کہ جن کو آج یہ بات ناگوار لگ رہی ہے کہ حق بیان ہو رہا ہے، کل ان کو اس سے بڑی ناگوار بات جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار۔ پھر جی ہمارے پاس آیات 73 سے لے کر 78 تک ہیں کہ دعوت ایمان اور دعوت عمل دونوں کو واضح کیا گیا ہے۔ یہاں پر اللہ کی توحید کو قبول کرنے کی پوری دعوت دی گئی ہے۔ شرک کرنے والوں کو بتایا کہ تمہارے جھوٹے معبود مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، ایون کہ مکھی کوئی چیز چھین کر لے جائے تو بیچارے چھڑا بھی نہیں سکتے، تم بھی اتنے کمزور، تمہارے جھوٹے معبود بھی اتنے کمزور۔ اللہ ہر ایک کے امر کو جانتا ہے۔ قیامت کے تعلق سے بھی اشارہ کر دیا گیا۔ پھر حکم کیا دیا گیا کہ نماز ادا کرو، صرف نماز ادا نہیں کرو، پورے شوق کے ساتھ نماز ادا کرو، پوری زندگی میں اللہ کی بندگی کرو اور بھلائی کے کام، خیر کے کام کرو۔ اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے چن لیا اور اللہ کے کلمے کی دعوت دینا اور شہادت الناس کا فریضہ انجام دینا اس امت کی ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے جس طرح کا حق ہے جہاد کرنے کا، ویسا جہاد اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کیا جائے، اور اس سارے کام میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھا جائے، توقع رکھا جائے کہ وہی بہترین مولا ہے، وہی پشت بنا ہے، وہی بہترین مددگار ہے ایمان کے لیے، اہل ایمان کے لیے۔ اور امت کی یہ ذمہ داری بیان کر کے اس صورت کی تکمیل کر دی گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔